नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जादू जिस अंदाज में हो, जिस तरीके से किया गया हो, ये हर तरीके में, हर अंदाज में ये इंसान को तकलीफ़ देता है। इंसान के लिए ये मायूसी का भी सबब बनता है, ज़ईफ़ुल अक़ीदा होने का सबब भी बनता है, और इसके साथ साथ बाज़ दफ़ा इंसान जादूगरों के जब हाथ लग जाता है तो वो अक़ीदे के साथ साथ बाज़ दफ़ा इज़्ज़तों को भी खो बैठता है। जब इज़्ज़तों को खो बैठता है तो बाज़ दफ़ा इसके साथ साथ पैसा, दौलत, ये चीज़ें भी आप उसका डाका ज़नी का शिकार हो सकते हैं। जादू क्योंकि ये शयातीन की ही मदद से किया जा रहा होता है। जादूगर का और शयातीन का कुछ अहद व पैमान होता है। जादूगर जब भी जादू करता है तो उसके मुआवन शयातीन हुआ करते हैं। जब शयातीन उसकी मुआवनत कर रहे होते हैं, शयातीन उसका ताउन कर रहे होते हैं, तो साथ में शयातीन की जो जादूगर से अहद व पैमान होता है वो ये होता है कि जादूगर भी उनकी बातें मानेगा और उनकी बात मानकर अपनी ज़िंदगी को शयातीन के ऐन मुताबिक गुजारेगा। यानी अल्लाह तबारक व ताला से उनका जादूगर का ताल्लुक़ बिल्कुल टूट जाता है। जब जादूगर का ताल्लुक़ अल्लाह से टूट जाता है तो शयातीन से उसका ताल्लुक़ मज़बूत हो रहा होता है। फिर शयातीन की ये डिमांड होती है कि आपने हमारे साथ चलकर काम करना है, हम आपकी बातें मानेंगे, आप हमारी बात मानेंगे। ये अपने ज़ौम में खुश हो रहा होता है कि मैंने शयातीन को काबू कर रखा है और शयातीन मेरी बातें मान रहे हैं। हकीकत ये होती है कि ये शयातीन का ग़ुलाम होता है। ये शयातीन इसके ताबे नहीं होते, बल्कि ये शयातीन के ताबे होता है। 100 में से 8-10 बातें इसकी मान लेते हैं तो वो बाकी अपनी ही मनवाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, हर वो बात वो मानते हैं जिसमें शैतानियत हो, दज्जालियत हो। हर वो उस काम से कतराते हैं जो नेक हो। यहाँ इस बात में जवाब आ गया इस सवाल का। अगर किसी बंदे के जहन में ये सवाल हो कि अगर काले नूरी इल्म से हमें फ़ायदा नहीं हो रहा तो हम काले इल्म से उसका इलाज करवा लें। याद रखिएगा, काला जादू ही होता है। ये गंदगी है, ये गिलाज़त है। गंदगी और गिलाज़त से कभी गंदगी को साफ़ नहीं किया जा सकता। उसके लिए सफाई के लिए आपको पाकीज़ा चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसलिए नूरी इल्म या कुरान मजीद और हदीस के साथ जो बंदा इलाज करता है और इसका सही माने में इसकी दस्तरस है, उसको पता भी चलता है कि इस तरीके से अगर हम इलाज करेंगे तो ये फ़वायद हासिल हो सकते हैं, आप उससे रब्ता करें, उसी बंदे से रुजू करें जो शरीयत का पाबंद भी हो और शरीयत के अहकाम को समझता भी हो। तो लकीर का फ़कीर आमिल नहीं होना चाहिए। लकीर के फ़कीर आमिल जो होते हैं, जो किताबों से देख कर अपने आप को आमिल समझते हैं, आमिल तो होते नहीं हैं, वो बस तिफ़ल तसल्ली होती है या अहमक होते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, किताबों से देख कर जब आमाल करते हैं उसके अंदर उनको बहुत ज़्यादा नक़ाइस का सामना करना पड़ता है। उनमें से एक ये भी है कि उनको पता नहीं चल रहा होता कि तावीज़ के ऊपर जो कोडिंग की गई है, ये कोडिंग, इसका मतलब क्या है, इसका मफ़हूम क्या है, इसके पीछे असल कहानी क्या है, इसके पीछे राज क्या है, उनने तो बस नकल करके आगे दे देना है। जब आपको असल चीज़ का पता ना हो, उसकी सिमत का पता ना हो, उसके तासीरात का पता ना हो, तो ज़ाहिर है आपने अगर बस उस किताब वाले ने लिख दिया कि ये इस चीज़ के लिए, आपने भी आगे उसको नकल कर दिया है, तो यकीन जानिए आप भी एक धोखेकारी के अंदर उसका मुस्तकिल हिस्सा बन रहे हैं। आपको नहीं पता इसके पीछे कौन सी तंजीम है, कौन सा चीज़ें कारहा नुमाइयाँ हैं जो आपको भी एक गेंद की तरह उछाल रही हैं। इसलिए जादू का इलाज के लिए अक्सर तौर पर मैं वही बात कहता रहता हूँ कि अपना कोई भी इलाज हो, कोशिश करें, खुद करें, आप हमसे रब्ता करें, हम आपकी मुस्तकिल रहनुमाई करेंगे। अगर आप खुद नहीं कर सकते, आप किसी भी शरीयत के पाबंद आमिल से इलाज कराएं जो शरीयत को बखूबी जानता हो,
حلال اور حرام کی تمیز رکھتا ہو، ایسے بندے سے آپ علاج کروائیں۔ اب چلتے ہیں اصل ہمارے بات کی طرف۔ اصل بات یہ ہے کہ جادو سے آج کا ہم جو ٹاپک بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جادو سے بچا کیسے جائے، اور اگر ہو گیا ہے تو جادو کا علاج کیسے کریں، قرآن مجید سے جادو کا علاج کیسے کریں۔ تو یاد رکھیے گا کہ جادو کا علاج قرآن مجید کی طاقت سے، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو انوارات، برکات، تجلیات رکھے ہیں اس کا کوئی احاطہ نہیں ہے، اس کا جو سلسلہ ہے وہ بالکل لامحدود ہے، انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ جادوگروں کے پاس جتنے شکتیاں ہیں، طاقتیں ہیں، ان کا سلسلہ بہت محدود ہے، ان کا شکتیاں بہت محدود ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر انوارات اور برکات کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے، لا تعداد ہے، لا محدود ہے، انسان اس کو شمار بھی کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی جادو وغیرہ کے اثرات ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ اگر نہیں بھی ہیں تو آئندہ بھی نہ ہو، تو آئندہ اگر جادو سے حفاظت چاہتے ہیں، اس کے لیے 33 آیات منزل، 33 آیات منزل کو آپ صبح بھی پڑھیں اور شام بھی پڑھیں۔ صبح شام پڑھتے ہوئے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پورے جسم پر پھیر دیا کریں، اور یاد رکھیں حرام کام کاری سے بچیں، اپنے آپ کو کسی ایسے کام کے اندر ہرگز نہ ڈالیں جو حرام کاری کا سبب بن رہا ہو۔ ظاہر ہے آپ حرام کاری کا سبب بنیں گے، شیاطین آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ جب شیاطین آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے تو اس وقت آپ کے اوپر ایک خاص قسم کا ایک عمل ہو سکتا ہے، جادو ہو سکتا ہے۔ وہ جادو کیسے ہوگا؟ وہ جادو بھی آپ کے اپنے ہاتھوں ہوگا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ آپ سوچ رہے ہوں گے کیسے؟ اس کی دلیل میں آپ کو قرآن مجید سے دیتا ہوں۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب نماز بعض دفعہ چھوڑ دیتا ہے، ایک دفعہ سستی کر دی، دوسری دفعہ سستی کر دی، تیسری دفعہ سستی کر دی، تو قرآن مجید کو مہینہ نہیں پڑھا، 2 مہینے، حتیٰ کہ سال گزر گیا اس نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا، بعض دفعہ 6 مہینے قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگاتے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے انسان کے اوپر ایک جادو ہو جاتا ہے، اور جادو کا اصل جو کریڈٹ جاتا ہے اسی انسان کو جاتا ہے جس نے یہ اعمال کے اندر سستی کی ہے، جس نے نماز وغیرہ کے اندر سستی کی ہے اور تلاوت اذکار کے اندر سستی کی ہے۔ اس نے شیطان کے لیے راستہ ہموار کر دیا ہے، اب شیطان اس کے اوپر مسلط ہو گیا ہے۔ اس کی دلیل قرآن مجید سے دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا۔ اب دیکھو کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرے گا، ذکر سے مراد نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ تفسیریں اٹھا کر دیکھ لیں، اس یہاں ذکر سے مراد نماز ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے جب اعراض کریں گے، نماز روزہ اس چیز کی طرف نہیں آئیں گے، تو ظاہر ہے ہم اعمال کے اندر سستی پیدا کر رہے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیں گے، وہ شیطان آپ کے اوپر مختلف قسم کے جادو کرے گا، آپ کی زندگی کو ایک غلط سے غلط موڑ کی طرف لے کر جائے گا، آپ کو سائیکو اور نفسیاتی بنا کر رکھ دے گا۔ آپ جب نماز روزے کی طرف آئیں گے تو آپ کی طبیعت کے اندر گھبراہٹ پیدا ہوگی، نماز کی طرف دل نہیں لگے گا، قرآن کی طرف دل نہیں لگے گا۔ وجہ یہ ہوگی وہ آپ کے اوپر جادو ہو چکا ہے۔ اس کا علاج بھی میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں، بہت آسان ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ کثرت سے استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کر 1100 مرتبہ روزانہ کوشش کریں، استغفار نہیں تو کم از کم 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ پہلا کلمہ اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے اس مقصد کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ اس سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں کہ جادو سے بچا کیسے جائے، عام جادو جو لوگ کرواتے ہیں اس جادو سے کیسے بچا جائے۔ جادو کے اوپر یاد رکھیے، یہاں میں اگر مطلق بات کروں تو اس کا علاج بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن یہاں ایک بات، یہاں خاص بات یہ ہے کہ جادو کی کافی ساری اقسام ہیں۔
ہمیں جو آج تک بتایا جاتا رہا کہ جادو ہوتا ہے بس جادو کر دیا اور ختم، نہیں، جادو کی بہت زیادہ اقسام ہیں۔ اب اس کے اوپر ہماری کافی ساری ویڈیوز آ چکی ہیں، اگر ابھی تک آپ نے ہماری وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو ان کے لنک ڈسکرپشن کے اندر موجود ہیں، آپ وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، ہمارا مقصد جادو کے اوپر کام کرنا ہے تاکہ ہم اپنے امت مسلمہ کو یہ جادو کے خد و خال، یہ شیطانیت دجالیت کے خد و خال کھل کر بیان کریں اور ان کی وارداتوں کے طریقہ کار بتا سکیں۔ ہماری امت، ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے مسلم طبقہ غفلت کی جس نیند کے اندر پڑا ہوا ہے، اعمال کے اندر سستی کے اندر پڑا ہوا ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا دشمن کتنا ایکٹیو ہے، کس طرح آپ کو ٹارچر کر رہا ہے، اور آپ ہیں کہ آپ ابھی سے ٹس سے مست نہیں ہو رہے۔ اس کے اوپر ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم جادو کی پوری خد و خال بیان کریں۔ ظاہر ہے جب آپ ایک انسان غفلت کے اندر پڑا ہو، جادوگر اس کے پیچھے پڑے ہوئے، شیطانیت اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اس کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنا، اس کے عزت کے اوپر، اس کے جیب کے اوپر ڈاکہ ڈالنا، فنانشلی ہر حوالے سے اس کو جادوگر اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور انسان غفلت کے نیند میں پڑا ہو، پھر جب اگر علاج کرانے جائے بھی صحیح تو آگے ایسے لٹیرے اور اس طرح کا بازار گرم ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو اس لیے ہمارا مقصد یہ سوشل میڈیا پہ آ کر اس چیز کا دفاع کرنا اور اس چیز کو بیان کرنا اور ان چیزوں سے، دوسری غلط چیزوں سے بچانا ہماری اولین ترجیحات میں سے ہے۔ تو جادو کے مختلف علامات اور مختلف اقسام کے اوپر ہماری مستقل کافی ساری ویڈیوز آ چکی ہیں اور آ بھی رہی ہیں، لیکن آج ہم ایک ایسا عمل بتا رہے ہیں جو تمام قسموں کو، تمام چیزوں کو، جتنی بھی علامات ہیں، جتنی بھی اقسام ہیں، تمام میں یہ عمل فائدہ دے سکتا ہے۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے 11 مرتبہ آپ نے منزل کو پڑھنا ہے، لیکن اس کی تھوڑی ترتیب یاد رکھیے گا۔ اس ترتیب سے اگر منزل آپ پڑھتے ہیں، جس قسم کا بھی جادو ہے انشاءاللہ ریزہ ریزہ ہو کر آپ کی جسم سے باہر دفع ہو جائے گا، اور آپ کا جسم جادو، جنات، شیاطین سے پاک، صاف اور محفوظ ہو جائے گا۔ آئندہ کے لیے بھی آپ کو جادو نقصان نہیں دے سکے گا، اور آپ جادو سے ہمیشہ جادو کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ جہاں کہیں پیچھے جادو پڑا ہے اس کا بھی ایکسپوز، اس سے اگر محنت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں تو وہ جادو تعویذات ایکسپوز ہو سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اس کے طریقہ کی طرف۔ طریقہ کیا ہے کہ 33 آیات منزل کو 11 مرتبہ آپ نے لیفٹ سائڈ پہ پڑھنا ہے، 11 مرتبہ آپ نے 11 مرتبہ رائٹ سائڈ پہ، 11 مرتبہ آپ نے سامنے، 11 مرتبہ آپ نے لیفٹ سائڈ پہ، 11 مرتبہ پیچھے، 11 مرتبہ اوپر، 11 مرتبہ نیچے، اور 11 مرتبہ ہاتھوں پر دم کر کے آپ نے پورے جسم پہ پھیر دینا ہے۔ یہ پروسیس اگرچہ بہت لمبا ہے شروع میں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پہلے دن کی ریاضت سے جادو پاش ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیز آپ کو عمل کرتے ہوئے کسی قسم کا ریئیکشن نہ آئے تو اس کے لیے ہمارا رقیہ، اس کا لنک ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے، وہ ہمارا رقیہ چلا دیں، انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کا کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا۔ اب پہلے دن آپ نے 11 کی تعداد رکھنی ہے، اگلے دن آپ نے 9 کی تعداد رکھنی ہے، اگلے دن 7 کی تعداد رکھنی ہے، اس سے اگلے دن آپ نے 5 کی تعداد رکھنی ہے، اس سے اگلے دن آپ نے 3 کی تعداد رکھنی ہے، اس سے اگلے دن آپ نے 1 کی تعداد رکھنی ہے، یعنی 1 مرتبہ رائٹ لیفٹ، سامنے پیچھے اوپر نیچے اور ہاتھوں پہ دم کر کے۔ اب یہ 1 مرتبہ والی جو تعداد ہے اس کو آپ نے پھر 21 دن تک جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑے سے بڑا جادو بھی جسم سے ایسے نکلے گا جیسے چورا ہو جاتا ہے، بالکل ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گا۔ جسم کے خون، آپ کے جسم کے جس حصے میں خون میں ہے، انگ میں ہے، جوڑ، جہاں کہیں بھی جادو کا کوئی عنصر ہے وہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بالکل باہر نکل جائے گا اور آپ کا جسم آزاد ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔